جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, first of all, on the behalf of Dawat Islami, which is the non-political movement of preaching Quran and Sunnah, the message of Dawat Islami has been reached almost more than 190 countries throughout the world, which consists more than 90 departments, and one of them is Madani channel, which is being watched throughout the world, and it has billions of viewers. On the behalf of that Dawat Islami, I warmly welcome to all honorable guests who have granted us their precious time to be here with us in this auspicious gathering and our Ijtima today. And I welcome again, especially or particularly to those who came from today from outside of the country, especially my beloved guests. MashaAllah, Allah Tabarak wa Ta'ala give them better reward for coming here and give us appreciation. ہماری حوصلہ افزائی آپ سب نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا, ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. On the start of our bayan, we'll make a good intention, as Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, انما الاعمال بالنیات. In another hadith, نیت المؤمن خیر من عملی. The first intention which we'll made, inshallah we'll make that inshallah for the sake of Allah Azza wa Jal, اللہ کی رضا کے لیے from the start till end ہم اپنا یہ بیان, اپنا یہ اجتماع میں شرکت کریں گے. اور کانشیس کے ساتھ, attention کے ساتھ, please switch off your mobile or silent your mobile for a few minutes. First of all, a very beautiful hadith pak about the blessings of Durood Pak. The noble Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Man salla alayya salatan wahidan sallallahu alayhi ashara. میرے آقا نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. The one who sends salat upon me once, Allah Azza wa Jal showers 10 blessing upon him. پھر آگے کیا فرمایا, من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ میئتا. جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. And the one who sends salat 10 times upon me, Allah showers 100 blessing upon him. And then he said that وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِيَّةً صلی اللہ علیہ الفا. جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا, رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا. اب یہاں تک تو یہ حدیث پاک رحمتوں کی برسات کی بات بتا رہی ہے. 10 ٹائمز ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلا مدنی پھول تو یہی لے لیجئے کہ اپنی زندگی کے پلان میں, اپنے ڈے کے پلان میں, اپنے مہینے کے پلان میں یہ بات شامل کیجئے. واٹ ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں ہم کہ کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے, what we have planned for this week, for next month, for next year. Please include in your daily plan کہ ہمیں روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ, ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. نیت کیجئے انشاءاللہ. First of all, we need to know that the new year is celebrated, the English New Year is celebrated throughout the world, and people from all over the world overstrain English calendar and regard it very important. But our Muslims, and especially our new generation, our youngsters, does not know as to when the new Islamic year is going to be started, and do not even know the name of Islamic month and their specialties and significance. Please remember that پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی, from that day وہ ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہوا, اور یہ اسٹارٹ کیا خلیفہ دوم حضرت
امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹارٹ کیا، اور اس دن سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے. گویا اگر آج 1434 سنہ ہجری ہے تو دیٹ از ہمیں کیا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج 1434 ایئرز ہو چکے ہیں، اور اسی سے یہ کیلکولیشن چلتی ہے. بٹ ہمارے لوگ، ہمارے ینگسٹرز، ہمارے مسلمز اس بارے میں کتنا جانتے ہیں. تو اب ذوالحجہ ہی کی بات لے لیں. دیٹ what is the memories and sacrifice and the blessings of that Zulhijjah month. This blessed month is the auspicious reminders the great sacrifice of Hazrat Ibrahim, Bibi Hajra radiyallahu ta'ala anha, and Sayyidina Ismail ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, and refresh our memories that when did they get ready to slaughter their beloved son, obeying the commandment of Allah Azza wa Jal. And peace be upon such kind of offspring. کیسے لوگ تھے، کیسے رب کے ماننے والے تھے, who became angry without complaining or questioning, and how this sacrifice was like in the court of Allah Azza wa Jal. اس قربانی کو پھر کیسی پسندیدگی حاصل ہوئی, رب کی بارگاہ میں کیسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ throughout the world Muslims will continue to celebrate this sacred festival in Zulhijjatul Haram until the day of judgment. ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں لاکھوں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں, اور یہ قربانی یاد دلاتی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کی اس قربانی کو. Second example, Muharram al-Haram, the first month of the Islamic New Year. This auspicious month also tells us the great historical sacrifices of our elder. Obviously, many historical incidents. حالانکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں محرم الحرام کی, نارملی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کی یاد آتی ہے. یقیناً وہ بہت ہسٹوریکل واقعہ ہے, مگر شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ اسلامک ہسٹری میں محرم الحرام میں, اور اسپیشلی the 10th of محرم الحرام میں کیسے کیسے عظیم واقعات ہوئے. For example, few incidents that on the 10th of محرم الحرام, the day of Ashura, the repentance of Sayyiduna Adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was acknowledged. On this day, Adam alayhi salatu wassalam was born. And on this day, he alayhi salatu wassalam entered heaven. On this day, the arsh, kursi, sky, earth, sun, moon, stars, and heaven were created. عاشورے کے دن یہ تمام چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ وہ عظیم دن محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے. On the day, this day, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam was born. On this day, he alayhi salatu wassalam was saved from the fire. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نمرود کی جو آگ تھی, اس سے جو نجات ملی, یہی وہ دن تھا جو ڈے آف عاشورہ تھا. On this day, Sayyidina Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam and his ummah were saved, and Pharaoh was drawn along with his people. On this day, Sayyidina Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam was born. On this day, he alayhi salatu wassalam was raised up to the skies. On this day, Sayyidina Nuh ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam's ship parked on the Mount of Judi, جو کوہ جودی پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی لگی تھی, وہ بھی دن عاشورہ کا تھا. ذرا سوچئے وہ عظیم واقعات جس کے بارے میں ہم قرآن سے پڑھتے ہیں, احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے, سگنیفیکنٹلی محرم کا مہینہ وہ کتنے سارے ہسٹوریکل ایونٹ اپنے اندر لیے ہوئے. مگر کیا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی بارش, on this day rain descended from the sky for the first time. دنیا میں پہلی بارش بھی عاشورے کے دن ہوئی تھی. اور یقیناً وہ ہسٹوریکل واقعہ جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو کربلا کے میدان میں sacrifice ہوا, جو قربانی دی گئی, the historical sacrifice which is still fresh in our memories is the sacrifice presented in Karbala by Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and others, that they made themselves slaughtered, but they did not bow down their head in front of batil. In other words, it can be said that the first and last month of Islamic year is the message of great sacrification of Islam. ہمارے سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے, سال کا پہلا مہینہ بھی ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے. تو لیٹس میک اے فرم انٹینشن دیٹ وین ایور, جب بھی ہمارے دین کو
ہمارے تن من دھن کی قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی، ضرورت پڑی، تو انشاءاللہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی راہ میں لٹانے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیٹس میک، اب یہ بات تو ہم نے نیت کی، اب یہاں پر چونکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں، علماء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، پروفیشنلز ہیں، تو ہر کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پلان کرتا ہے۔ بزنس مین پلان کرتا ہے مور بزنس، مور برانچز ان بزنس ان ابراڈ کنٹریز، اسٹوڈنٹ پلان کرتا ہے کہ میں اور گرو کروں، برائٹ فیوچر ہو جائے، مور اسٹڈیز ہو جائیں، ابراڈ اسٹڈیز ہو جائیں، پروفیشنل اپنی پروفیشنل لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک والد ہے، فادر ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ہاؤ ٹو گروم ہم، اور کس طرح اس کو اوپر لے کر آنا ہے۔ بہت ساری پلاننگز ہمیں کرنی بھی پڑتی ہیں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے۔ ایک چھوٹے گھر والا بڑے ہاؤس کی پلاننگ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہوگا، یہ میری ہوگا، اب اس کے بچے ہوں گے، گھر چھوٹا پڑے گا، تو پلان ابھی سے کرو کہ جناب اب گھر بڑا لینا پڑے گا، بچی کی شادی کرنی ہے، اس کی پلاننگ الگ ہوتی ہے۔ بہت ساری پلاننگز ہماری لائف کے لیے ضروری ہیں، مگر آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام، ہمارا رب عز و جل، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن کریم ہمیں کون سی پلاننگ کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری شریعت کیا چاہتی ہے کہ اگر ہم پلان کریں تو کیا پلان کریں، کس طرح پلان کریں۔ آج میں انشاءاللہ اپنے اس بیان میں چند آیات قرآنی، چند احادیث اور چند ہمارے جو پایس ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے کچھ اقوال پیش کروں گا، اور غور سے سنیے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے پلاننگ کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے پلاننگ کے بارے میں، اور ہمارے بزرگان دین ہمیں کیا کہتے ہیں پلاننگ کے بارے میں۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، carefully now everybody here keep your planning in your mind، اب اپنی اپنی پلاننگ کو ذہن میں لائیے، and let me tell you that the planning which is required by Allah from us before we started getting the barakat from the blessed verses of Quran, let me tell you a incident of a planner to had planned. And what was the plan? ایک بندے نے بھی کچھ پلان کیا تھا، اور وہ پلان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امیر اہل سنت my Murshid, the leader of Dawat Islami, wrote in his booklet, the booklet's name is in Urdu is Ghaflat, in English is heedlessness, and in that book he narrated a very horrible and we can say that heart-touching story. It is narrated that a pious person once acquired a gold brick. ایک نیک آدمی کو ایک سونے کی اینٹ مل گئی، fascinated and captivated by his newly found wealth، بڑا خوش و خرم کہ بھائی سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی ہے، and now he began to fantasize about his future، اب پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی دولت آ جائے، کوئی ویلتھ آ جائے، now we start planning، and now what he planned because he got the gold brick، he spent all night planning، ساری رات سوچتا رہا، نیند بھی نہیں آتی تھی، thinking of delicious cuisine، fancy and expensive attire، مہنگے کپڑے، اچھے اچھے کھانے، and a number of servants ready to fulfill his every need، بہت سارے غلام میرے آگے پیچھے گھومیں گے، اور اسی بات پر یہ اپنے پلاننگ کرتا رہا، فینٹاسائز ہوتا رہا، and he remained entirely heedless of the Almighty Allah Azza wa Jal۔ The next morning when he left his house، جب صبح اپنے گھر سے نکلا، mesmerized by the possibilities that awaited him، وہ اپنی خیالوں میں مگن ہے کہ اب تو دنیا تبدیل، میری لائف تبدیل ہو جائے گی۔ He came across a graveyard، ایک قبرستان کے قریب سے گزرا۔ There he saw a man kneading clay on top of a grave، اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک شخص مٹی اٹھا رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ to make bricks، قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا ہے۔ Instantly the man came back to his senses، اب اسے ہوش آیا، and his veil of heedlessness was lifted، اب پردہ اٹھا آنکھوں سے۔ He began to weep as he thought someday other will make bricks from the soil of my grave as well. Wow, my luxuries abode and my fancy attire will all be left behind، جو ساری دنیا کی نعمتیں میں سوچ رہا ہوں میں چھوڑ کر اپنی قبر میں چلا جاؤں گا، اور ایک دن آئے گا کہ میری قبر کی مٹی سے بھی کوئی اینٹیں بنا رہا ہوگا۔
میں تو اس سونے کی اینٹ کو لے کر دنیا اچھی بنانے کی پلاننگ کرتا رہا. اگر مجھے پیار کرنا ہے, اگر مجھے کوئی پلاننگ کرنی ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, if I fall for this fantastic lifestyle that this gold brick will bring me, it will only lead to a heedless. If I have to fall in love, اگر مجھے پیار ہی کرنا ہے, I should love my Allah Azza wa Jal. اگر پیار کرنا ہے تو میں رب سے پیار کروں. Hence the abandoned the brick of gold and adopt for a life of piety. اس نے پھر جناب اپنی زندگی کو بدلا اور نیکی کے راستے پر آ گیا. My dear Islamic brothers, let's come to the Holy Quran. رب کا پاکیزہ پیارا کلام ہمیں کیا راہ دکھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ورس نمبر 83 سورہ قصص, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ترجمہ کنز الایمان میں ٹرانسلیٹ کس طرح کرتے ہیں, اور یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے, اور یہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. The translation of Ala Hazrat in English, the hereafter, that hereafter we assign it to those who have no desire to exalt themselves in the earth, nor to make mischief, and hereafter for Allah fearing. کس کے بارے میں, آخرت کے بارے میں فرمایا. یہ جملہ سن کر, یہ آیت سن کر ہمیں سمجھ آ رہی ہے آخرت کن کے لیے ہے. آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب کا پیارا کلام ایک اور آیت سورہ مومنون ورس نمبر 115, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز الایمان, تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہمارا بننے کا, ہمارا دنیا میں آنے کا, کریٹیوٹی کا مقصد کیا ہے. what is the aim. ہمارا اس دنیا میں آنے کا جب تک ہمیں مقصد پتا نہیں ہوگا, ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے. قرآن کہتا ہے, the translation in English, so do you think that we made you in vain and you are not to return to us. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, this verse, is it written in, regarding this verse, in Khazain al-Irfan, the tafsir, the commentary of Quran, what is written on that? Don't you have to be resurrected for reward on the day of judgment? You have been created for worship, which is obligatory on you, so you could return to us and be rewarded for your deeds, explaining the aim of the creation of life. And another verse, why we created, Allah Tabarak wa Ta'ala said in Surah Zariyat, verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہاں بڑا clearly یہ announce کیا جا رہا ہے کہ why we created you, ہم نے تم کو کیوں بنایا ہے. Translation in English, I have created jinns and men only for that they may worship me. It means ہمیں بنانے کا جو مقصد تھا, جو purpose تھا, ہم وہ بھلا کر کچھ اور planning میں لگ گئے ہیں. We are planning about our worldly life. We have no plan for our hereafter. We have no plan for our grave. Are we have any plan for our day of judgment? ہم نے کون سی زندگی میں وقت رکھا ہے اپنے ڈے پلان میں, اپنے منتھ پلان میں, اپنے ایئر پلان میں, کہ مجھے مرنے کے بعد جب آخرت کی طرف جانا ہے تو وہ کیسی آخرت ہوگی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے. سورہ مومن ورس نمبر 39 میں کیا ارشاد ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا غور سے سنیے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے, اور کیا ہم اس بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار ہیں.
ارشاد ہوتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. Oh my people, this life of the world is only an enjoyment and surely the hereafter is about to settle. Settlement کی جگہ تو وہ ہے. Long life جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں وہ تو وہ ہے. عقل مند تو وہی ہے نا کہ جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی پلاننگ کرے. 50 سال 60 سال 70 years 80 years after that we all have to go and we don't know in our grave کتنے years رہنا ہوگا. 100 1000 maybe thousands. اور اس کے بعد after day of judgment خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون رہیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے. تو پلاننگ تو وہاں کی کرنی ہے اور ہمیں یہ قرآن بتا رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور رب کے کلام پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, besides these verses the purpose of the creation of human beings has also been described in many other verses. Man has to live in this world for a very limited period. In this little life he has to make preparation for the grave and the day of judgment. Therefore the time that we have at present is very valuable. Time is passing very fast. It can neither be controlled nor be stopped. The breath which once breathed will never come again. Sayyidina Hasan Basri rahmatullahi ta'ala say, hurry up, jaldi karo. What is the reality of your life? Your life consists of just a few breaths. تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے. If they cease, your actions and deeds whereby you get the pleasure of Allah Azza wa Jal will also cease. یہ سانسیں رک گئیں, تمہارا اعمال نامہ بھی بند ہو جائے گا. May Allah Azza wa Jal have mercy upon the person who took account of himself and shed some tears remembering his sins, saying that Sayyidina Hasan Basri rahmatullahi ta'ala recited the verse number 84 of Surah Maryam. Innama na'uddu lahum adda. We are only completing their numbers. Counting چل رہی ہے. اور اس آیت مبارکہ کے تحت حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی said in his book Ihya al-Ulum volume 4 page number 205 that this counting refers to the number of breaths. یہ جو کہا گیا نا گنتی گنی جا رہی ہے کہ میری اور آپ کی سانسیں ہیں, ہر گزرنے والی سانس, every breath, ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کے قریب جا رہے ہیں. کس پلاننگ میں لگ گئے ہم؟ یہ سانسیں جا رہی ہیں, ہم روک نہیں سکتے. We have no control on time. ہمیں اسی وقت میں کچھ کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں. ان آیتوں کو ہمارے بزرگوں نے بھی سنا, ان آیتوں کو ہمارے اسلاف نے سنا, انہوں نے عمل کیا, انہوں نے اس ٹائم کو پریشیس جانا, انہوں نے اس وقت میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لیے. سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی has written in Shu'ab al-Iman, the prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the day makes the announcement daily at the time of sunrise. او طرح طرح کی پلاننگ کرنے والوں سنو, روزانہ جب سورج نکلتا ہے, سن رائز ہوتا ہے, ڈے اناؤنس کرتا ہے, دن اعلان کرتا ہے. If you want to perform any good deed today, then do it because I will never come back. اب پھر نہیں آؤں گا, آج آیا ہوں, آج کے دن جو کرنا ہے کر لو. ہم بھی یہ بزنس میں پلان کرتے ہیں کہ ایوری ڈے ارننگ ہونی چاہیے. دیکھو دن ضائع نہیں ہونے چاہیے, سیزن کے دن ہیں, جتنا کمانا ہے ان دنوں میں کما لو. ہم اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں کہ ہر گزرنے والا دن
میری لائف اسٹائل میں بہتری کا باعث بنے. کبھی یہ سوچا کہ اس دن گزرنے کے بعد میرے نامہ اعمال میں گڈ ڈیڈز کا اضافہ ہوا, یا ہر گزرنے والا دن میرے اعمال نامے میں میری بیڈ ڈیڈز, میرے سنز میں اضافہ کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹو نیئر our grave, our hereafter. دنیا میں if anybody have examination and whenever the exam will come near to him, جب ایگزام قریب آتے ہیں پریپریشن بڑھ جاتی ہے. he will try to make more preparation because exam is coming. مگر ہر گزرنے والا دن ہمیں قبر کے ایگزام کے قریب کر رہا ہے, مگر کیا ہماری پریپریشن بڑھ رہی ہے؟ آج میرے ساتھ یہاں پر 20 years, 30 years old, 40 years, 50 years کے اسلامی بھائی ہیں. پلیز ریئلائز کریں, اتنی لائف گزری, یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے, میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا میرے گناہ بڑھ رہے ہیں؟ میرے اعمال نامے میں کون سی چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی؟ بینک بیلنس تو بڑھ گیا, ویلتھ تو بڑھ گئی, میری جناب دنیاوی تعلیم بڑھ گئی, اسٹیٹس بڑا ہو گیا, لوگ پہچاننے لگ گئے, I am now well known personality. مگر کیا میں رب کی بارگاہ میں ابھی مقبول ہونے والا بن گیا؟ کیا میرے رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے جیسا بن گیا؟ یا روزانہ میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں؟ آج ہم پلان کرنے بیٹھے ہیں, how to plan not only one Islamic year, plan your whole life. Today realize that we are going towards our grave. Dear Islamic brothers, we should perform as many good deed as possible, taking the advantage of each and every day of our life. Allah Tabarak wa Ta'ala says in Surah Inshiqaq, verse 6, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O man, indeed you have to surely run towards your Rabb and to meet him. تجھے اپنے رب سے ملنا ہے. وہ ملاقات کیوں بھول گئے؟ وہ حساب کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈے آف ججمنٹ کو بلائے بیٹھے ہیں؟ Please realize, my dear Islamic brothers, who waste their precious time in the idle activities, ponder carefully. Our lifetime is finishing too fast. You might have seen several times, ہم دیکھتے ہیں, that a healthy man dies all of a sudden. اچانک ایک صحت مند آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. And we don't know what would be happening with him inside the grave. ہمیں نہیں پتا اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. However, the reality of life must have been exposed to him. O you who anchor after the wealth of this world, O you who consider the acquisition and accumulation of wealth as the only aim of your life, hurry up. Prepare yourself for the afterlife in case you are put into the dark grave in the morning, despite sleeping normal tonight. For the sake of Allah Azza wa Jal, get rid of the wheel of heedlessness. Allah Azza wa Jal has said in the first verse of Surah Anbiya, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Translation: the people reckoning is near, whereas they are in neglect, turned away. لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور حساب قریب ہے. کب اس غفلت کے پردے کو اٹھائیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آئیے جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتا ہوں. جنت میں جانے والا تو خوش ہوگا نا, اس سے بڑا ہیپی کون ہوگا؟ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی بھی ایک بات پر افسوس کریں گے. وہ بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم said, the people of the heaven will never regret anything of the world except the moment which they spent without remembering Allah Azza wa Jal. جس لمحے میں انہوں نے رب کو یاد نہیں کیا ہوگا, حالانکہ جنت میں ہوں گے, پھر بھی افسوس کریں گے کیونکہ اس لمحے بھی اللہ کی یاد کر لیتے, اس ٹائم کو یوز کر لیتے. یہ میرے پیارے اسلام بھائیو وقت کی قیمت ہے. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ جو ٹائم ہے نا ہمارے ہاتھ میں کتنا پریشس ہے.
ہم اس ٹائم میں کتنا کچھ کما سکتے ہیں, کتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The importance of time can be realized by the fact that one can get a tree planted for himself in the paradise within a second of his mortal life. چند سیکنڈز میں وہ جنت میں درخت لگا سکتا ہے. اتنا پریشیس ہے وہ ٹائم. کیسے؟ The method of getting a tree planted in paradise is very easy. As حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم in Ibn Majah says, a tree will be planted in the paradise for the one who invokes any of the following: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. ایک جملہ ان میں سے کوئی کہہ دے, اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, کہیے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کتنا وقت لگا, مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 4 ٹری, 4 درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے. That is the time. And we are wasting that time in bad things, in ignorance. اس ٹائم کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے رب نے یہ ہمیں وقت دیا ہے, اب ہم اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حدیثیں بڑی پیاری, بڑی جامع, مگر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک. یوں سمجھ لیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے میں دریا کو بند کر کے عطا فرمایا. میرے آقا کے کلمات بڑے جامع. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ کلام ہے میرے آقا کا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. ذرا حدیث پاک سنیے کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. Value 5 things before 5 other things. Number 1, شبابک قبل حرمک. فرمایا یوتھ بفور اولڈ ایج, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اب یہ جوانی, لوگ کہتے ہیں دیوانی ہے, جوانی میں دنیا رنگ رنگلیاں منا لیا جائے. ارے یہی جوانی ہے رب کی عبادت کرنے کے لیے. جائیے بوڑھوں سے پوچھئے, وہ بیچارے جب بیمار ہو جاتے ہیں جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کا, بٹ ان کی ہیلتھ ان کو اجازت نہیں دیتی. جی چاہتا ہے تراویح پڑھنے کا, پیر اجازت نہیں دیتے. اب بڑھاپے میں جا کر نیکیوں کا جی بھی چاہتا ہے مگر اعضاء ساتھ نہیں دیتے. اگر مرد ہو تو آؤ شیطان کا مقابلہ کرو, کیوں شیطان کی بات مان کر رحمان عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہو. میرے آقا نے فرمایا شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک, آپ کی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو سلامت رکھا ہے. جائیے ہاسپٹل میں جا کے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو ہاسپٹل کے بیڈز پر ہیں, آج چاہتے بھی ہیں عبادت کرنا تو نہیں کر سکتے, نیک کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے. جس رب نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے, ہیلتھ دی ہے, اس صحت کی حالت میں اپنے رب کی عبادت کیجئے, اسے راضی کرنے والے کام کیجئے. یہ کتنی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. دنیا کے اندر مجھے کوئی تحفہ دے, کوئی گفٹ دے, I always thankful to him. اگر کوئی بہت مہنگا گفٹ دے دے تو اب میری کیا خواہش ہوتی ہے, but my desire is کہ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. He gave beautiful and precious gift. ذرا سوچیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ویلتھ رب دیتا ہے, اسی ویلتھ سے اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ہیلتھ رب دیتا ہے, اسی صحت کے ساتھ اس کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. ذرا غور کرنے والی بات ہے, اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا. ارے جو دے رہا ہے اس کا شکر ادا کرو, وہ اور عطا فرمائے گا. جو دے رہا ہے اس کی فرما برداری کرو, وہ اور عطائیں کرے گا. مگر یہ بندہ بے وقوف ہے, دیتا وہ ہے اور اسی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, مال و دولت کو, ویلتھ کو فقیر ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو. آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے, خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. پھر بندے کے ہاتھ سے جب پیسہ چلا جاتا ہے نا تو کہتا ہے یار اس وقت میں ذرا مسجد بھی بنا لیتا, میں جناب نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیتا, اسپینڈ کرتا اللہ کی راہ میں. اب پیسہ نہ بچا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو پیسہ ہے نا, جب ویلتھ آئی ہے اسے اسی وقت اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو
تاکہ جب پیسہ چلا جائے تو یہ پیسہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. یہ جاتا نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیں, whenever we spend in the way of Allah Azza wa Jal, it's not gone from us. یہ چلا نہیں جاتا, یہ ڈیبٹ نہیں ہو جاتا. ارے یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ملٹیپلائی ہو کر ڈے آف ججمنٹ آپ کو ملے گا. تو spend your money in the way of Allah Azza wa Jal before, جب یہ مال جانے سے پہلے, فقیری سے پہلے اس کو غنیمت جانا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 4, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. جو فراغت ہے نا, فری ہیں. کچھ لوگ بڑے فری ہوتے ہیں اور جب بیزی ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار اس وقت میں علم دین حاصل کر لیتا, قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لیتا, میں بھی جناب کچھ علم دین سیکھ لیتا, اب میں بھی جناب مدنی قافلوں میں سفر کرتا, لیکن پرابلم یہ بڑا بیزی ہو گیا ہوں. تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا لائف اسٹائل دیا ہے, ایسا کاروبار دیا ہے, ایسی فیملی دی ہے کہ آپ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں, تو اس وقت کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے نیکیاں کما لیجئے. پھر اتنی مشغولیت ہو جائے گی کہ بندہ چاہتا بھی ہے تو پھر نہیں کر سکتا. the last thing کیا فرمایا, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد تو بندہ کہے گا مولا ایک بار پھر بھیج دے, مگر پھر چانس نہیں ملے گا. there is no chance. اگر موت کا وقت آ گیا اس کے بعد اب چانس نہیں ملے گا. چانس ابھی ہے نا, جو کرنا ہے ابھی کر لیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب کچھ بزرگان دین کہ انہوں نے پلان کیسے کیا اپنی لائف کو, ذرا غور سے سنیے. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم said, these days are the pages of your life. Decorate them with good deeds. Life is like a book. اور یہ جو دن ہیں یہ پیجز ہیں, ان پیجز کو سنوار لو اچھی نیکیاں کر کے, اچھے اعمال کر کے. ذرا سوچئے میں اور آپ اپنی اس بک میں کیا لکھ رہے ہیں, اس بک کو کتنا سیاہ کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I feel sad and ashamed on the day which I spend without increasing my good deeds. میں شرم محسوس کرتا ہوں, میرا ایک دن گزر جاتا ہے اور میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا. They are planners. They are making plans every day. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, your lifetime is shortening every day. So why you are lazy in performing good deeds? دن گزرتے جا رہے, لیزی کیوں ہو؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, oh man, your life consists of days. When a day passes, a part of your life also passes. دن گزرتے جا رہے ہیں, زندگی کے حصے ختم ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الہادی said, I remained in the company of pious people for a certain time and got spiritual benefits. I learned two significant things. بہت خوبصورت بات فرمائی. کہتے ہیں میں بزرگوں کی صحبت میں رہا اور دو بڑی اہم باتیں سیکھی. ذرا غور سے سنیے گا. امام شافعی فرماتے ہیں, نمبر 1, ٹائم از لائک اے سورڈ. وقت جو ہے وہ تلوار کی مانند ہے. کیا فرماتے ہیں, یو شوڈ کٹ اٹ with good deeds or else it will cut you by keeping you busy in useless things. یہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے, یا تو تم اسے کاٹ دو اچھی نیکیاں اچھے اعمال کر کے, یا یہ تمہیں کاٹ دے گا برائیوں میں مبتلا کر کے. پھر فرمایا, save guard your nafs. If you do not busy it in good things, it will busy you in bad things. اپنے نفس کو قابو کر کے نیکیوں میں لگا دو, ورنہ یہ تمہیں برائیوں میں لگا دے گا. امیر اہل سنت بھی ایک بڑی پیاری بات ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو کسی ایک پلان کی طرف, گول کی طرف جانا ہوگا, وہ کریکٹ وے اپنانی ہوگی جو ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے والی ہو. امام رازی علیہ رحمت اللہ الہادی said, by Allah Azza wa Jal, I get very sad at the time of eating because I have to leave religious activities. Time is a very valuable asset. کہتے کھانا کھاتے وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کھانے کے وقت میں اللہ کی عبادت سے رہ جاتا ہوں. بہت تھوڑا ٹائم ہے, میں اسے عبادت میں صرف کرنا چاہتا ہوں. Look at the planning. ان کے ذہن میں اپنے ڈیسٹینیشن کیسا بیٹھا ہوا تھا کہ یہی ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ ارن کرنے کا. ہمارے بھی سوچ یہی ہے کہ یہی ٹائم ہے پیسہ کمانے کا, یہی ٹائم ہے دنیا کمانے کا, اور ان کا پلان تھا کہ یہی ٹائم ہے رب کو راضی کرنے کا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی, سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے was reciting the Holy Quran at the time of his death.
The time of death is there. اور وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے. Someone asked surprisingly, recitation even at this time? بالکل آخری وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. He رحمت اللہ تعالی replied, my book of deeds is going to be closed. So I am trying to add good deeds to it quickly. آخر میں بھی میں کچھ اور نیکیاں انپٹ کروانا چاہتا ہوں اس کے اندر. کیا سوچ تھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا ذہن تھا ان کا. اور آج میں اور آپ سوچیں ہمارا ذہن کیا ہے, ہماری پلاننگ کیا ہے. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, ذرا سوچئے, آج ہمارا ٹاپک چونکہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے. What kind of plan of our pious elders used to do, and what did we plan today? Their plan was that how to get pleasure of Allah Azza wa Jal while living in this mortal world. Their plan is to follow the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and their plan was to get rid of this world with iman. Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu said, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. Look at the planning of غوث پاک. کہتے ہیں عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے گا. یہ پلاننگ تھی کہ ایمان بچا کر, save our ایمان and go with ایمان in our grave. That is the plan of our elders. Their plan were to stay comfortably in their graves. Their plan were to get rid of the difficulties and hardships of the day of judgment and get the shade of Liwai Hamd. And their plan were to enter in paradise following the footstep of beloved Aka alayhi salatu wassalam. Ye inke plan the. And they all are success in their plans. But are we have a plan like that in our life? So make your plan today. This is the right plan. بنائیے آج یہ پلان کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. اپنے ڈے کے پلان کو بنائیے کہ دن کیسے گزارنا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, let me give you such a beautiful plan. آج انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں ہم آپ کو پلان دیں گے, چونکہ ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے ہے, how to plan. تو انشاءاللہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سب کو ایک بڑا ہی پیارا پلان پیش کریں گے. تو کچھ دیر کا میں پاز لوں گا, وہ بکس آپ تک پہنچیں گی اور پھر میں انشاءاللہ اس بک کے بارے میں آپ سے کچھ بات کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. This plan is in English, in Urdu, in Arabic, in which language you need. Please take this plan in your hand and inshallah I will say something about that plan. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu وسلم. sallallahu ala Muhammad sallallahu lam sallallahu ala Muhammad alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu ala Muhammad. اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. Please take in your hands. I will say a few things about it, that how we plan our life very easily. Alhamdulillah, our Sheikh, the founder of Dawat Islami, Maulana Ilyas Al-Attar Al-Qadri, Damat Barakatum Al-Aliyah, gave this plan to all over the world, all Muslims, Islamic sisters and Islamic brothers. And it is especially the brothers of Dawat Islami. Dawat Islami والوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ اس پر روزانہ ٹک کریں گے کہ how you spend your day to day. First of all,
go to the page 1. پہلا پیج کھولیے اور مدنی انعام. The Madani gift, inshallah, Jawaizul Madina or Madani Inam number 1. Okay? Today, did you observe virtuous intentions before performing some of the permissible act? کیا آج آپ نے نیک اور جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی؟ Moreover, did you persuade at least 2 others to do the same? کیا اس کام کے لیے آپ نے 2 لوگوں کو اس کی دعوت بھی دی؟ Look at the first Madani flower. Because إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. اعمال کا دار و مداری ایکشن کا ڈیپینڈ ہی انٹینشنز پر ہے. تو اگر اچھی انٹینشنز ہو جائیں گی فرام دا اسٹارٹ دیٹ ٹوڈے میں انشاءاللہ یہ سارے نیک اچھے کام کروں گا, تو آپ کا اسٹارٹ آف دا ڈے کتنا خوبصورت ہوگا. دا سیکنڈ ون, ٹوڈے ڈیڈ یو آفر آل دا 5 ڈیلی صلاح ان دا فرسٹ رو آف دا مسجد ود جماعت اچیونگ دا پرائمری تکبیر, تکبیر اولا بھی حاصل کی کہ نہیں؟ اب بتائیے اگر جس کی پلان میں روزانہ 5 وقت با جماعت نماز آ جائے, اس کا دن کتنا خوبصورت گزرے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ سجدہ کر رہا ہے, حاضری دے رہا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی جس کا مفہوم ہے, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر میل رہے گا جس کے گھر کے باہر ایک ریور ہو, ایک نہر ہو, اور وہ روزانہ اس میں غوطہ لگاتا ہو. صحابہ نے کہا جو 5 ٹائم نہائے گا اور اس کے گھر کے باہر نہر بہتی ہوگی تو وہ کیسے میلا رہے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے. بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو فجر کے بعد جب ظہر پڑھتا ہے تو بٹوین فجر اینڈ ظہر جتنے گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں. عصر پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر کے گناہ دھل جاتے ہیں. مغرب پڑھتا ہے تو عصر سے مغرب کے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر عشاء پرے کرتا ہے تو مغرب سے عشاء کے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر فجر پڑھتا ہے تو رات میں کی ہوئی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وہ ریور گھر میں بہہ رہا ہے, روزانہ اس سے رحمتوں کا غسل کیجئے اور اپنے ان اعمال کو صاف کرتے چلے جائیے. Look at the third Madani Inam. The number 3. Today, did you recite Ayat al-Kursi, Tasbih Fatima, that is 33 times Alhamdulillah, Subhanallah, 34 times Allahu Akbar after every Salah? And we heard today, 1 Subhanallah is equivalent inshallah, 1 plant, ایک درخت ہے جنت کے اندر, تو ہر نماز کے بعد 100 درخت جنت میں لگ جائیں گے انشاءاللہ. That is the planning which we need. پھر آگے Surah Ikhlas after offering each of the daily salah, and before going to sleep did you recite or listen to Surah Mulk at night? Surah Mulk کی فضیلت کیا ہے کہ جو روزانہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے, 30 آیتوں والی یہ سورت ہے کہ جو انشاءاللہ عذاب قبر سے اسے بچائے گی. And these all things not take so many time, یہ سب منٹوں کے کام ہیں, مگر ہمیں مل کیا رہا ہے, یہ ہے پلاننگ. آئیے نمبر 4. Today, did you respond to azan? Because جب اذان ہوتی ہے اور اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو مرد کے لیے ہر کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ذرا سوچے, ایک اذان ختم ہوئی لاکھوں نیکیاں, ایک اقامت ختم ہوئی لاکھوں نیکیاں. ریپیٹ کریں جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں, جو امام صاحب کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا کام اور اتنی ساری نیکیاں. میں آپ کو کہوں جناب یہ سارے مدنی انعام پر ٹک کریں, آپ کو روز کے 1000 ریال درہم ملیں گے, سارے ہی کریں گے. ارے یہاں ہر مدنی انعام پر لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل رہی ہیں. آئیے اب آپ 5th پہ آ جائیں. Today did you recite some اورات from your شجرہ and invoke صلاۃ النبی, درود پاک کیا آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھا؟ علماء کہتے ہیں کہ جو ڈیلی 330 ٹائمز درود پاک پڑھ لے وہ ایبنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا خوبصورت مدنی انعام ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کوشچن نمبر 18 and 19. Today did you offer proceeding salah of Fajr, Zohar, Asr and Isha before the Jamaat of Fard Salah, means the sunnat غیر موقدہ جسے ہم کہتے ہیں, جو فجر کی تو سنت موقدہ ہیں مگر عصر سے بھی پہلے پڑھیں, عشاء سے بھی پہلے پڑھیں, اور ظہر کے پہلے کی جو سنت موقدہ ہیں وہ بھی فرض سے پہلے پڑھیں, گویا مسجد میں پہلے پہنچیں اور ان عبادات کا ثواب بھی حاصل کریں. Go towards 19. Did you offer the nafil salah of tahajjud, اشراق, چاشت and اوابین? اب ذرا سوچیں, جس شخص کی 5 نمازیں ہو رہی ہوں, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, اشراق چاش بھی پڑھے, اوابین بھی پڑھے, درود بھی پڑھے, یہ تو وہ ہیں جو عبادتوں سے متعلق ہیں. اب آئیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ آ جائیں the question number 38. Please go towards the, because I'm giving you a brief introduction of that. Inshallah آپ اپنے ساتھ لے جائیں. This is gift for you. You can
read inshallah after Ijtima also, but I want to explain you in briefly. 38 number. Did you succeed in refraining from telling lie, backbiting, tale-telling, and slandering, jealousy, arrogance, and breaking promises today? وہ گناہ کبیرہ ہیں, major sins ہیں, جو ہمیں روزانہ یہ ٹک کرنا ہے کہ کہیں میں نے حسد تو نہیں کیا, غیبت تو نہیں کر لی, میں کہیں جناب وعدہ خلافی میں تو نہیں ہو گیا, میں کسی کی چغلی لگانے میں تو آج پورے دن میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اب جب یہ ٹک کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ گناہ یاد آئیں گے اور ہم ان سے بچتے چلے جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب پلیز آپ سارے اسلامی بھائی 41 پہ آ جائیں. Did you avoid delay in paying back your debits? کچھ لوگ پیسہ لے کر واپس ہی نہیں لوٹاتے. ہمیں سوشل لائف کے لیے بھی یہ بدری فلاورز ہیں, فیملی لائف کے لیے بھی بدری فلاور ہیں, عبادت کے لیے بدری فلاور ہیں. کہ اب ذرا سوچیں, Did you return back the temporarily borrowed belongings after the fulfillment of their use within the stipulated time? وقت کے اندر وہ چیزیں آپ نے لوٹائیں, اور اب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ شاید خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ جو معاشرہ آپ چاہتے ہیں, ایک مسلمان چاہتا ہے, اگر ان مدنی انعامات پر عمل کیا جائے تو ہمیں وہ حاصل ہو سکتا ہے. آخر میں میری دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی صحیح پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کاش ایسا پلان کرنا نصیب ہو جائے کہ جب دنیا سے جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں, ایمان سلامت لے کے جائیں. قبر میں جائیں تو وہاں پر قبر ہمیں دبائے نہ, ہماری ہڈیاں نہ ٹوٹیں, بلکہ ہمیں نم کا نومت العروس کا مژدہ مل جائے. قبر دبائے تو جس طرح ماں آغوش میں اپنے بچے کو دباتی ہے, اے کاش ہماری قبر ہمیں ایسے دبائے, ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے. رب سے دعا ہے زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میدان محشر میں آقا کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب ہو جائے, آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے, اور آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو جائے. یہی دعوت اسلامی کا پلان ہے. دعوت اسلامی بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت میں. The main aim of دعوت اسلامی is I must try to rectify myself and the people of the whole world. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہی دعوت اسلامی کا مقصد ہے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. ہم نے خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, خود بھی رب کی ناراضی والے کاموں سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجیے, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سپورٹ کیجیے. ہمارے نوجوان آج گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, کون انہیں بچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کا کرنے کا کام ہے. آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیجیے. اور اس طرح کی اسپیچز, اس طرح کے پروگرام مدنی چینل پر آل دا وے آتے رہتے ہیں. آپ مدنی چینل روزانہ دیکھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ کے اندر بھی اور آپ کے گھر والوں کے اندر بھی انشاءاللہ چینجنگ ہوتی ہوئی آپ محسوس کریں گے. آخر میں پھر دعا ہے اللہ کریم آپ سب کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے اس اجتماع کو سجانے کے لیے, دعوت دینے کے لیے کوشش کی, دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. رب کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا شافع الأمراض اشفي مرضانا يا الله آمين يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام أنت الغني ونحن فقراء يا الله أنت الغني ونحن فقراء يا الله اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب کریم تیرے گناہ گار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا زندگی میں بڑے گناہ کر لیے آج اچھی نیتیں کی ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی جو پیچھے غلطیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرما دے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے مالک اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اے رب کریم بقیہ زندگی تیری فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے تیرے بندے دعا میں شامل ہیں مولا سب کی تمام نیک اور جائز مرادیں پوری فرما دے ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما قبلہ امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پیارے آقا کی سنتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد فرما ہمارے مددگار پیدا فرما ہمارے لیے راہیں آسان کر دے اے رب کریم جو ہمارے مہمان دور سے آئے مولا ان کا آنا قبول فرما اے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما ہمارے اور جتنے اسلامی بھائی آئے مولا سب کے رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما اے اللہ بالخصوص عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ
اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ السلام علیکم۔ مجھے آج پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہوا ہے اس پہ شرکت کرنے کا۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہ بہت اچھا دعوت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور مسلمانوں کی اصلاح کا یہ بہترین ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے ان کے بزرگوں کی کوششوں سے دین دنیا میں پھیلے گا اور لوگ مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ اللہ اس کے بانی کو زندگی دے اور ان کو صحت دے اور باقی ان لوگوں کی کوششوں میں برکت پیدا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ Assalamu alaikum to all viewers. It was a spiritually enlightening experience. Dawat Islami is doing an excellent job for bringing the new generation also to know exactly that it's not about the world, it's about the world after this world, and for the love of the Prophet, for the love of the religion, for the real life. Dawat Islami is doing an excellent effort, and I will request that this kind of event should happen everywhere very frequently. And for Madani channel, I hope that very soon it will be easy to air for everybody. I myself have seen Madani channel a lot of times. I've been part of it before. Inshallah, I hope very soon we'll be having Madani channel on all Etisalat and new channels here. So there are a lot of audience waiting for it. Madani channel experience was excellent. I hope that Dawat Islami soon, with the efforts of everybody, will be able to have Madani channel on air in the region and all over the world, inshallah. جی میں تو فرسٹ ٹائم دعوت اسلامی کے کسی پروگرام میں شامل ہوا ہوں۔ ویسے ٹی وی پہ میں تقریباً بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ آج کا پروگرام بڑا اچھا تھا اور بڑا نالجبل تھا۔ عبدالحبیب بھائی کا ماشاءاللہ بیان، اور کافی سے فائدہ ہوگا جو ہماری لائف سٹائل کا پلان کرنا ہے آگے کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے کا بڑا فائدہ ہے، کافی سیکھنے کو ملتا ہے۔ My name is Muhammad Uwais Hussain. I belong to Pakistan. And my very first experience with Dawat Islam. This was a very auspicious occasion and I really liked that, and that will give me a fairly good chance to change my life and change my upcoming year, and I will plan my upcoming year with the Islamic religion and Islamic things which were taught by our Habib Bhai today, and it was very good. I would definitely like to participate in these kind of occasions in upcoming year. Thanks a lot. ایک مسلمان کی زندگی کو کیسے ہونا چاہیے، آج کے اجتماع میں، آج کے سیشن میں یہی سیکھا کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کو کیسے پلان کر کے چلنا چاہیے. How he has to live in this world and plan for a successful life here and hereafter. هذه القناة المباركة التي بحمد الله سبحانه وتعالى تبث برامجها الدعوية والدينية في جميع أنحاء المعمورة، وببركة الشيخ محمد إلياس أمد الله في عمره وبارك له فيما بقي من عمره، بهمته وإخلاصه بلغت هذه الدعوة ما بلغت، حتى أصبح الدعوة الإسلامية اليوم بها ما يقارب 90 قسم في مركز الدعوة الإسلامي، وبلغت إلى ما يقارب 190 دولة، وهذا جهد عظيم، جهد مبارك، ولا يكون هذا العمل إلا بشيئين، أولهما الإخلاص والهمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إخلاصهم وأن يرزقنا الهمة التي أعطاهم إياها، ونسأله أن نلحق بهم يا رب العالمين. نشكر قناة المدني على هذا الحضور والتكريم وشيء لا يوصف، ونشكر الشيخ محمد إلياس العطار على جهوده المبذولة، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يمد بعمره الطويل وأن يبارك في خطاه، ونتمنين لهم إن شاء الله إلى مركز الدعوة الإسلامية التقدم في ذلك ونشر الإسلام في ربوع العالم بأجمعه. میرے اعمال کا بدلہ تو
جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے